अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं AIU और मैं हूं बुशरा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और लाइक करें, और कोई भी बात पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं 203 जनरल साइंस का 1.3, जिसकी है साइंस की इब्तिदा कहाँ से हुई। अब हमने पढ़ना है कि साइंस की इब्तिदा कहाँ से हुई, वो शुरू कहाँ से हुआ और कैसे हुआ, किस वक्त हुआ। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले पहल जब ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी की इब्तिदा हुई तो इंसान के ज़राए और सोच महदूद थी। जब इंसान ज़मीन पर उतारा गया, उसका ज़िंदगी गुजारने का तरीका और शुरू की जो उसकी ज़िंदगी थी, उसके ज़राए महदूद थे। ठीक है, उसकी सोच भी इतनी वसी नहीं थी। सोच भी महदूद थी और ज़राए भी महदूद थे। ये बात याद रखिएगा कि जब ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी की इब्तिदा हुई, ज़मीन पर इंसानी ज़िंदगी शुरू हुई जब, तो इंसान के ज़राए और सोच महदूद थी। अज़ान हो रही है, वेट करिएगा। ये ज़ान ब्रेक ख़त्म हो गया और हमने पढ़ा कि जब दुनिया में इंसान उतारे गए तो उनकी ज़िंदगी की जो इब्तिदा हुई, वो तब उनके हालात कैसे थे, उनकी सोच कैसी थी, उनके ज़राए कैसे थे। तो इंसान के ज़राए और सोच महदूद थी, लेकिन इसके पास एक ऐसी चीज़ थी जो कुराए अर्ज़ पर पाए जाने वाले किसी और जानदार के पास ना थी, और वो था इसका ज़हन। ठीक है, अल्लाह ताला ने इंसान को जो सबसे आला और सबसे अफजल रखा गया, इंसान को सबसे अफजल मखलूक इसलिए रखा गया कि अल्लाह ताला ने इंसान को सोचने, समझने और अक्ल से काम लेने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह पाक ने उस इंसानों को, जिन्नों को, दूसरी मखलूकों को, जानवरों को, सब जानदार चीज़ों में से सबसे ज़्यादा जो अफजल रखा, इंसानों को रखा। वो इस तरीके से कि अल्लाह ताला ने उन्हें अक्ल दी, उन्हें ज़हन दिया, उन्हें समझने, बोलने, समझने और काम को सही तरह समझकर करने की तौफीक अता फरमाई। अगर आपके पास अक्ल है और सही तरह काम करने का ज़हन नहीं, आपको बस पता है कि ये काम है और ये काम है, लेकिन आपको पता नहीं इसको करना कैसे है। यह काम ठीक हो गया तो उसका फ़ायदा क्या है, ये ठीक ना हुआ तो उसका नुकसान क्या है, और इसको ठीक करना कैसे है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को एक ऐसी चीज़ अता फरमाई जो कुराए अर्ज़ यानी ज़मीन के किसी और जगह, किसी कोने में, किसी और मखलूक के पास नहीं थी। वो क्या थी? वो उसका ज़हन था। ठीक है, इंसान ने अपने ज़हन से काम लेते हुए इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में बहुत से तस्वुरात कायम कर लिए। ठीक है, अब अल्लाह ताला ने जो उसको ज़हन दिया, उसने क्या किया? उसने देखा अपने आसपास, ज़हन दौड़ाया, अपने आसपास देखा कि उसके पास ऐसा क्या चीज़ है जो उसको काम मिला है। क्योंकि पहले तो वो जंगलात में रहते थे, पहले तो वो समुद्रों के किनारे रहते थे, और तो उनके पास कोई जगह नहीं होती थी। उन्हें पता नहीं था उन्हें घर कैसे बनाना है। उन्होंने इधर उधर देखा, फिर सहूलत देखी, फिर सोच लड़ाई, फिर अपने लिए, आपने देखे होंगे वो जो हल्के से जो वेस्ट होता है फसलों में से आता है, और लकड़ियों का जो बना हुआ होता है, ज़रा सा वो छत नुमा होता है, और वो छत होती है और नीचे झोंपड़ा बना के वो बैठे होते हैं, वो झोंपड़ा बना के बैठ जाते हैं। फिर उन्होंने देखा जी अब खाने पीने को उनको भूख लगी है, तो अब आसपास नज़र दौड़ाई कि खाने पीने को क्या किया जाए। ठीक है, अब खाना पकाया किस चीज़ में जाए, फिर उन्होंने ये देखा खाया कैसे जाए। उन्हें तरीका आना चाहिए, हाथ से खाते हैं, पकाया कैसे जाए जी? हाथों से पकाया जाए। पकाया क्या जाए कि
جو جائز اور حلال چیزیں وہ پکائی جائے اور کھائی جائے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے انہوں نے اپنے ارد گرد دیکھا، ذہن لڑایا، اپنے عقل سے کام لیا اور دنیا کے بارے میں سوچنا سمجھنا شروع کیا، ٹھیک ہے، ان چیزوں کو سوچنا سمجھنا شروع کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ قدرت کے بہت سے مظاہر کو اپنی سہولت کے لیے بھی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ قدرت نے انہیں پانی دیا، انہوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ قدرت نے انہیں زمین بخشی، اس پر رہنا، اس پر گھر بنانا اور اس پر رہنا، اس پر کام کرنا شروع کر دیا۔ زمین پر کھیتی باڑی شروع کر دی، اپنے لیے کھانے بنانے کا بندوبست کرنے لگے، ٹھیک ہے۔ زندگی کو جو پیڑ پودے سے جو بھی خوراک آتی ہے زمین سے، وہ انہوں نے اپنے لیے بنانے اور مہیا کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ قدرت کی پیمائش ہی دیکھ لیجئے، قدرت کی پیمائش دیکھ لیجئے۔ ابتدا میں انسان دن رات سے وقت گزرنے کو محسوس کرتا تھا۔ انسان جو محسوس کرتا تھا وہ دن رات وقت گزرتا تھا تو انہیں پتہ لگتا تھا، انہوں نے اندازے رکھے ہوئے تھے کہ دن ہو رہا ہے، اب صبح ہو رہی ہے، اب دوپہر ہو رہی ہے، اب شام ہو رہی ہے۔ دوپہر کی کیا نشانی، شام کی، صبح کی، رات کی کیا نشانی ہے، وہ سب انہوں نے اپنے اندازے لگائے ہوئے تھے، اپنا نشانی لگا کر رکھی تھی۔ پھر مشاہدے سے اسے معلوم ہوا کہ چاند ایک خاص مدت میں گھٹتا بڑھتا ہے۔ پھر ایک مشاہدے سے سوچ وچار کر کے، اندازہ لگا کر، اس پر غور و فکر کر کے اسے اندازہ ہوا کہ چاند ایک خاص مدت میں بیٹھتا اٹھتا ہے، یعنی گھٹتا اور بڑھتا ہے، یعنی اوپر جاتا ہے اور نیچے جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں 15 دن چاند اوپر جاتا ہے، 15 دن چاند نیچے کو آتا ہے۔ جو نیچے سے اوپر جاتا ہے وہ اس کی پیدائش ہوتی ہے، 15 دن کے بعد وہ گھٹنے لگتا ہے، پھر وہ مر جاتا ہے، پھر اس کی مدت ختم ہو جاتی ہے، پھر 30 یا 29 دن کے بعد وہ نیا چاند آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہ 29 دن کے بعد نیا چاند نکلتا ہے، اور یہ کہ 29 دن کے بعد ایک نیا چاند نکل آتا ہے۔ 1 سے لے کے 15ویں دن تک وہ بڑھتا ہے، 15ویں دن سے لے کے 29ویں دن یا 30ویں دن تک وہ گھٹ جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یا وہ 30 دن میں بنتا ہے یا وہ 29 دن میں نیا چاند بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ چاند کی جو مدت ہوتی ہے وہ 29 دن یا 30 دن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس نے ایک چاند سے دوسرے چاند تک نکلنے تک کی مدت کو ماہ یعنی چاند کا نام دے دیا۔ اب انہوں نے ماہ کا نام دے دیا، یعنی مہینہ، چاند۔ ایک چاند گزر گیا 1 مہینہ، 2 چاند گزر گئے 2 مہینے، 3 چاند گزر گئے 3 مہینے۔ اس طرح سے انہوں نے ایک چاند سے دوسرے چاند کو نکلنے کا وقت دے دیا، اس کو ماہ کا نام دے دیا، اس کو چاند کا نام دے دیا، ٹھیک ہے۔ اور 12 ماہ کو سال کا نام دے دیا، 12 ماہ کو سال قرار دے دیا، اور چاند کو، دوسرے چاند کو 1 مہینہ قرار دیا۔ ایک چاند سے دوسرا چاند 1 مہینہ، چاند سے چاند ایسے کرتے کرتے 12 بار ایسا ہوا تو 12 مہینوں کو 1 سال کا نام دے دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن مزید مشاہدات نے یہ ثابت کر دیا کہ چاند کے اس کیلنڈر کا موسموں سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر انہوں نے موسم، جو گرمی ہوتی ہے، سردی ہوتی ہے، انہوں نے بتایا چاند کا سورج سے کوئی واسطہ نہیں، چاند کا دن رات سے کوئی واسطہ نہیں، چاند تو صرف اپنے وقت پر چڑھتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ چاند ایک چیز ہے، ایک اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کا ایک حصہ ہے جو 29 دن کا ہوتا ہے، وہ 29 دن میں پیدا ہوتا ہے اور پھر مر جاتا ہے، پھر ایک اور نیا چاند نکل آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا موسموں سے، اس کا کیلنڈر سے، اس کا موسموں سے کسی چیز سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ایک چاند سے دوسرے چاند کے نکلنے کا وقت مکمل 29 دن نہیں تھا، اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ایک چاند سے دوسرے چاند نکلنے کا وقت مکمل ایک ہی نہیں تھا، یعنی 29 دن نہیں لگتے تھے، کبھی 30 بھی لگتے تھے، ٹھیک ہے۔ 29 دن کا نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس سے کچھ زیادہ، یعنی 1 دن زیادہ 30 کا بھی ہو سکتا تھا، جبکہ سورج سے وقت کی پیمائش زیادہ قابل اعتماد ہو سکتی تھی۔
انہوں نے کہا جبکہ سورج سے جو وقت کی پیمائش ہے وہ زیادہ اچھے سے ماپی جا سکتی ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ سورج سے سال کے دورانیہ کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اب دیکھیں سورج کی پیمائش کو انہوں نے کیسے کیا کہ سردی کا موسم، گرمی کا موسم، سال میں پورا سال سورج نکلتا اور بند ہوتا ہے، سال میں کوئی ایسا دن نہیں ہوتا جس میں سورج نہ ہو، ٹھیک ہے، سورج اس کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ تو اس کی پیمائش کرنا آسان ہی ہے کہ سورج کبھی ختم نہیں ہوتا، پورے سال وہ اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے، لیکن موسم میں سردی اور گرمی آتی رہتی ہے تو یہ حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ یہ دونوں نظام آج بھی تھوڑی سی رد و بدل کے ساتھ رائج ہیں، یہ دونوں نظام آج بھی چل رہے ہیں لیکن تھوڑی اس میں تبدیلی آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مشاہدات اور تحقیق کے ایک طویل سفر کے بعد وقت کی پیمائش دھوپ گھڑی یعنی سن ڈائل سے لے کر موجودہ زمانے میں جدید گھڑیوں الیکٹرک کلاک تک پہنچ گئی ہیں۔ دیکھیے شکل نمبر 1.1 اور 1.2 میں، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے بولا پہلے ہم وقت کا اندازہ سورج سے لگاتے تھے، جب دن چڑھتا تھا تو سورج کا جو فزیک ہوتی تھی وہ بدل جاتی تھی، جب دوپہر ہوتی تھی تو سورج کی گرمی اور اس کا ٹیمپریچر میں فرق آتا تھا، اس کی تپش میں، اس کا جو سایہ تھا اس پر فرق آتا تھا۔ پھر جب شام ہونے لگی تو سورج کا جو ایک اور ہی طریقہ ہوتا ہے وہ انسان کو پتہ لگ جاتا ہے جی اب شام کا وقت ہو گیا۔ پھر اب جب سورج غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے پھر انسان کو پتہ لگتا ہے جی رات ہونے کا وقت ہو گیا۔ پہلے یہ دھوپ سے وہ ماپتے تھے اور انہوں نے وقت طے کر رکھا تھا، یہ گھڑی یہاں تک جائے گی، سورج یہاں تک جائے گا تو یہ اتنا ٹائم ہو گیا ہے، سورج یہاں تک جائے گا تو 4 بج گئے، سورج یہاں تک جائے گا تو 6 بج گئے۔ اس طرح سے آج کل وہ دھوپ گھڑی بدل کے آج کل کے نئے زمانے میں نئی گھڑیاں، الیکٹرک گھڑیاں جو ایجاد ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کے ذریعے سے وقت دیکھا جاتا ہے۔ اس سبق کے شروع میں بیان کیے جانے والے بیانات بھی آپ کے لیے اسی وجہ سے قابل قبول نہیں کیونکہ آپ سائنس کی روح سے جانتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی حقیقت کیا ہے، بیماری کس طرح ہوتی ہے اور پھر بیماری کے علاج کا طریقہ کار کیا ہے، اور یہ کہ انسانی جانوں کی قربانی سے دیوتاؤں کو خوش کرنے کا خیال فرسودہ اور کیا ہے روایات کے علاوہ کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنی غلط رسمیں بنا کے رکھی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آج کل پتہ ہے کہ بیماری کس طرح ہوتی ہے، اس کا علاج کس طرح کیا جاتا ہے، زمین اور آسمان کا کیا تعلق ہے، انسانی قربانی دیوتاؤں کو کیسے خوش کر سکتی ہے، یہ سارے چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے لیے صرف وہ فضول جو ہماری روایات تھی لوگوں کی اور ان کے خیالات غلط خیالات تھے، یہ وہی ہیں اور اس میں کچھ حقیقت نہیں کہ انسانوں کی قربانی سے لوگ خوش ہوتے ہیں، روح چلی جاتی ہے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، انسان کی کھوپڑی کھول لو تو روح باہر نکل جاتی ہے، یہ آپ کے لیے بے معنی بات ہے۔ یہ سب حقائق برسوں کی تحقیق اور مشاہدات کا نتیجہ ہے۔ یہ سب جو حقیقت آج ہم مان رہے ہیں کہ دیوتاؤں کو خوشی کیسے ہو سکتی ہے انسان کی جان کی قربانی دیکھ کر، یہ ناممکن ہے، یہ سائنس کی بدولت ہے، ٹھیک ہے، سائنس کی تحقیق ہے جس میں بڑی محنت لگی، بڑا کچھ ہوا، بڑے مشاہدے ہوئے، بڑا اس میں تجربے ہوئے، پھر جا کے پتہ لگا جی یہ تو سراسر ایک رسم ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ ہم دوسرے لفظوں میں سائنس کی کہانی بھی کہتے ہیں، اسے سائنس کی کہانی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے لفظوں میں اسے سائنس کی کہانی بھی کہا جا سکتا ہے۔ شاید اب آپ اندازہ کر سکیں کہ سائنس کی ہماری روزمرہ زندگی میں کیا اہمیت ہے، اور سائنس کا علم چاہے وہ خاتون خانہ ہو یا کھیتوں میں کام کرنے والا کسان، دونوں کے لیے یکساں ضروری ہے۔
دونوں کے لیے اہم ہے. اب کھیتی باڑی کرنے والے لوگوں کے لیے ان کی سائنس، ان کی باتیں تھوڑی کھیتی باڑی سے ریلیٹڈ ہوں گی، ان کے چیزوں سے، ان کے ہل چلانے سے، ان کی کھاد سے، ان کی ہر چیز سے، ان کی ادویات، دوا مار والی جو دوائیں ہوتی ہیں جو جراثیم کو مارتی ہیں، وہ ساری کھیتوں کی الگ سائنس ہوتی ہے، گھریلو سائنس الگ ہوتی ہے، آفس کی سائنس، آفس کی باتیں، آفس کی لاجک، ساری چیزیں الگ ہوتی ہیں، لیکن سب کچھ سائنس میں کہلاتی ہے. تو سب کے لیے سائنس کو سمجھنا اور اس کا علم بہت ہی ضروری ہو گیا ہے. سائنس کے ذریعہ معمول ہونے والے حقائق اور اصولوں کا نام زندگی میں اطلاق ٹیکنالوجی کہلاتا ہے. سائنس کے ذریعے ہمیں باتیں پتہ لگنے کا اور اس کے چیزوں کو، اس کے کام کرنے کو، زندگی میں وہ کس طرح سے ہماری لاگو ہوتی ہیں، ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ اطلاق کے، اس سے ہم ٹیکنالوجی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی کہتے ہیں. مثال کے طور پر سائنسدانوں نے تحقیق سے یہ ثابت کیا کہ حرارت توانائی کی ایک شکل ہے. حرارت توانائی کی ایک شکل ہے. ایک توانائی ہے جس میں حرارت زیادہ ہے تو زیادہ اس میں حرارت ہوتی ہے، اس میں زیادہ پاور لگتی ہے. جب وہ پاور کم ہو جاتی ہے تو اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس میں حرارت کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایک شکل ہے جسے کہ میکانی توانائی اور برقی توانائی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. اور ایک توانائی ایسی ہے جسے میکانی توانائی اور برقی توانائی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے. ٹیکنالوجسٹ. اب ٹیکنالوجسٹ نے اس اصول کی مدد سے ریل گاڑیاں، برقی پنکھے، برقی چولہے، پائپ اور دوسری کئی چیزیں ایجاد کی ہیں. اب ٹیکنالوجسٹ نے کیا کیا جی، جو سائنسدانوں نے نا، انہوں نے ہمیں ٹیکنالوجی دی. اب ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا، اس کو پڑھا اور سمجھ کر انہوں نے ہمیں وہ چیز کام کرنے کی جو توفیق ہے، اس کو مشینری کو چلانا کیسے، کرنا کیسے ہے، وہ سارا ٹیکنالوجسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اپنی ٹیکنالوجی سے جو بھی انہیں آتا ہے وہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، چیزیں بناتے ہیں اور اسے استعمال کرتے ہیں. اس سے انہوں نے ریل گاڑیاں، برقی پنکھے، برقی چولہے، پائپ اور دوسری کئی چیزیں ایجاد کیں. سائنسدانوں نے تحقیق سے روشنی کی لہروں کی حقیقت معلوم کی اور ٹیکنالوجسٹ نے اس علم کی مدد سے دوربین، خوردبین اور منظر نامہ ایجاد کیے. انہوں نے دوربین، خوردبین اور منظر نامہ ایجاد کیے. یعنی انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی سے مدد سے انہوں نے اب روشنی کی لہروں کو انہوں نے قید کر لیا. انہوں نے پڑھا روشنی کی کیسے قید ہوتی ہے، کیسے چلتی ہے، کیسے پھرتی ہے، کیا کام کر سکتی ہے، ہمیں کیا فائدے دے سکتے ہیں، وہ سب کچھ انہوں نے سمجھا. ٹیکنالوجسٹ نے اس علم کو پڑھ کر، سمجھ کر، انہوں نے دوربین، دور سے دیکھنے والی چیز کو پاس کر دیا، پاس سے دیکھنے والی چیز کو دور کر دیا. جو ذرا سی چیز ہمیں نظر آتی ہے، اس ذرے کو جب ہم بہت زیادہ زوم کر لیتے ہیں تو وہ ہمیں صحیح شکل میں نظر آنے لگتی ہے. بظاہر وہ ہمارے لیے ایک ذرہ ہوتا ہے، لیکن اس کی حقیقت، اس کا چہرہ، اس کا جسم اور طرح کا ہوتا ہے جو کہ ہمیں نظر آتا ہے. یعنی ایک کیپچر کر لیا. اور منظرنامہ یعنی اس کو، جیسے ہم فون میں کیمرہ ہوتا ہے، اب کیمرہ کھولیں گے، سارا فوٹو، سارا امیج، ساری جو چیز ہوتی ہے وہ ہمیں اس فوٹو فریم کے اندر نظر آنے لگتی ہے. تو آج ہم نے کیا پڑھا؟ آج ہم نے 1.3 پڑھا، سائنس کی اہمیت اور سائنس کے بارے میں، ٹیکنالوجی اور ٹیکنالوجسٹ کیا کیا کرتے ہیں. تو کمنٹ میں بتائیے گا، اور سننے کے لیے تھینک یو. یہ بہت زیادہ وضاحت میں پڑھایا جاتا ہے کہ بچوں کو سمجھ آئے، وہ اپنے لفظوں میں اس کی بات کو مکمل کریں اور پیپرز میں لکھنے میں انہیں آسانی ہو. ان میں کافی لفظ ایسے ہیں جو مشکل سے ادا کیے جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں، تو بچوں کو ایزی ہوگا کہ وہ اپنے لفظوں میں اس کو کر پائیں. اگلا ہم پڑھیں گے 1.4 سائنس اور معاشرہ. ٹھیک ہے، سائنس اینڈ سوسائٹی ہم پڑھیں گے نیکسٹ میں، کیونکہ یہ بہت لمبا ہے اور آئی تھنک یہ لاسٹ ہے.
تو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جو رہ گیا ہے وہ ہم پڑھیں گے اگلے پارٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ویڈیو پسند آیا جائے تو لائک کیجیے اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے. تھینک یو. اللہ حافظ.